अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। पिछले कुछ माह से सुप्रीम कोर्ट और इस मुल्क की सियासत लाज़िम मलजूम से होकर रह गए। अभी हालिया फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर को तलब कर लिया है और उनको शो कॉज नोटिस दे दिया है तौहीन अदालत का, इसने इस बहस में एक नई तेज़ी पैदा कर दी है कि कौन गलत है कौन सही। क्या अदालतें अपनी हदूद पार कर रही हैं? क्या अब इस मुल्क में हर सियासी फैसला, हर सियासतदान के मुस्तक़बिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा? आखिर ये क्या एक लीगल बहस चल रही है या एक सियासी मुकदमा चल रहा है? हम इस पे बात करेंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और हमने सोचा इससे बेहतर क्या किया जाए कि एक ऐसी शख्सियत को बुलाएं जिनको आप कह सकते हैं इस मुल्क की सियासी और लीगल लिविंग हिस्ट्री है। आप समझ गए होंगे, हमारे साथ हैं फॉर्मर लॉ मिनिस्टर अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब। पीर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये अभी फैसला आ गया, ये एक दूसरे प्राइम मिनिस्टर रखता यही है कि शायद इनका भी गिलानी साहब वाला फैसला ही होगा, शायद मुकद्दर होगा अगर कोई चीज़ हालात अगले 20 दिन में ना बदले। लेकिन आपकी राय जानने से पहले मैं चाहता हूं कि आप 2-3 कमेंट सुन लें जो मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा ने कहे, जो फॉर्मर चेयरपर्सन भी थी पाकिस्तान बार काउंसिल की, और उसके बाद इस बात को आगे चलाते हैं। जब अदालतें अपने फैसले अखबारात पढ़ के और आपके टीवी देख के करें तो फिर मेरा ख्याल है कि वो हम वकीलों को भी चाहिए कि हम अपनी जो बहस है वो आपकी टीवी पे ही आके कर दिया करें, ताकि ये टीवी से ही सुन लिया करें। जब लोगों को ये तासुर होना शुरू हो जाए कि अदालतें जो हैं वो फैसले कानून पे नहीं दे रही बल्कि सियासी सोच और स्ट्रैटेजी के तहत दे रही हैं, तो फिर उनके ऊपर एतमाद उठ जाता है। अरसलान की अगर आफ्टर ईद हो सकता है तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की आप छुट्टी करा रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत जल्दी है, मगर अरसलान साहब के लिए आपको कोई जल्दी नहीं। पीज़ा साहब, आपने देखा एक नया डायमेंशन अब आ गया इस तमाम बहस में। पहले बहस होती थी अदालतें और हुकूमत के दरमियान में, फिर ये बहस बनने की कोशिश हुई अदालत और पार्लियामेंट के दरमियान में। मगर अब बड़ी क्लियर बात है कि अभी सेनेटर फैसल रजा अब्दी ने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी, फिर लाहौर में भी PPP के एक दो लीडरान ने ऐसी ही बातें की। अभी जो इनके इस क्रेडेंशियल में कोई शक नहीं है इनके कि जब ये लिबरल बात करती हैं, सब कुछ बात होती हैं। ये जो नया ट्रेंड आ गया है, पहले तो आप डू यू एग्री विद आसमा जहांगीर जब वो कहती है? उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि ये मुझे ये लगता है कि जमहूरियत की बिगनिंग ऑफ द एंड शुरू हो गया है और अब ये सारा निज़ाम हम लपेटने की तरफ जा रहे हैं और अदालतें बिल्कुल हो गया। ये जो इतनी पर्सनलाइज बहस हो गई है, ये कहाँ जाएगी बात? मैं समझता हूँ कुछ हिस्सों से तो मैं एग्री करता हूँ जो आसमा ने कही हैं, जैसे कि मैं नहीं इस बात के हक में हूँ कि पॉलिटिकल केसेस जो हों या पॉलिटिकल इश्यूज जो हों वो कोर्ट्स में लाए जाएं, लेकिन ये एक उसूली बात है, इसके एक्सेप्शंस हैं। अब एक अगर इंस्टीट्यूशन जिसके सामने आप बहस कर सकते हैं वो फेल हो जाती है या अपनी कारकर्दगी जो है उसकी वो गैर तसल्ली बख्श है, तो फिर वही उसी के जो अरकान हैं उन्होंने अब ये शुरू की है बात कि पार्लियामेंट को छोड़ के वो सुप्रीम कोर्ट में तमाम सियासी एक चीज़ बताएं, उन्होंने एक बात पॉइंट आउट की कि अदालत ने कोर्ट किया एक इंटरव्यू भी जो लॉ मिनिस्टर नाइक साहब का था, एक दिन पहले चला। जी क्या अब ये एक नई रियलिटी है कि जो मीडिया में बात होती है अदालतें उनको, हम सुनते थे जज ना अखबार पढ़ें ना किसी को मिलें, कि क्या अब ये रियलिटी है? क्या अदालतें क्या करें, इग्नोर कर दें अगर आप और मैं कोई बात कर रहे हैं या कोई अदालत में कोई लॉ मिनिस्टर आके बयान दे किसी इंटरव्यू में तो कि ये आउट ऑफ कोर्ट बात हो रही है? इसका लीगल या कंसेप्चुअल कहाँ पे हम देखिए, जो रूल्स ऑफ एविडेंस है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते जा रहे हैं और उनका दायरा बढ़ रहा है। एक जिस चीज़ को हम कहते हैं कि कोर्ट जुडिशल नोटिस ले सकती है करंट अफेयर्स के, उसके ज़मन में ये आ जाता है। हाँ, कोर्ट को बहुत मुहतात होकर करना चाहिए, लेकिन कोर्ट, मैं इनसे एग्री नहीं करता हूँ मोहतरमा से, बड़े अदब के साथ मैं कहता हूँ कि वकील जो हैं वो भी यहाँ पर बैठ कर बहस करें। अदालत सुनती है, एविडेंस आता है, लेकिन फ़ैसला तो अदालत में ही करते हैं, बाहर तो नहीं ना करते हैं। तो ये ठीक है, 100% कोई मुतमैन न हो, मैं भी बहुत सारे फैसलों से मुतमैन नहीं हूँ, लेकिन अदालत के फैसले हैं और उनको मानना पड़ता है। अब ये बताइए कि जब 2-3 चीज़ें पहले साइड पे कर लें, पॉइंट आउट किया उन्होंने अरसलान इफ्तिखार केस को पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा कि उसमें आपको लगे कि अदालत का रवैया बड़ा अकोमोडेटिंग था कि वहाँ पे स्टे मिल रहा है इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ,
لیکن اگر ملک ریاض ہے وہ بھی انڈائٹ ہو رہا ہے, پرائم منسٹر ہے وہ بھی انڈائٹ ہو رہا ہے, ڈیٹس بھی ٹکا کے ایک دم ہفتے دو ہفتے کی ڈیٹس پڑ رہی ہیں. تو جو ایک طرف رولنگ پارٹی کا اعتراض آتا ہے کہ ہمیں سپیڈ کورٹ کی سمجھ نہیں تھی, اتنی پھرتیاں کس بات کی ہیں. دوسری طرف ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے نہ کیسز موو کر رہے ہیں. تو کیا یہ کوئنسیڈنس ہے کہ کیا یہ جائز ایک نہیں, اعتراض ہے؟ ایک انفارچونیٹ چیز یہ ہوئی ہے کہ جو کانفرنٹیشن جس کا ہمیں خطرہ تھا یا جس کو ہم اوائڈ کرنا چاہتے تھے, گزشتہ 3 سال سے یہ کوشش 4 سال سے رہی کہ یہ انسٹیٹیوشنل کانفرنٹیشن نہ ہو, لیکن ہو گئی ہے. اب اگر انسٹیٹیوشنل کانفرنٹیشن ہو گئی ہے, ادھر سے ایک انسٹیٹیوشن ہے پارلیمنٹ, وہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم ہیں اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. دوسری طرف سے عدالتیں کہتی ہیں کہ ہماری انسٹیٹیوشن نے, ہمیں آئین نے حق دیا ہے کہ جوڈیشلی ریویو کریں ہم ایگزیکٹو ایکشنز کو اور لیجسلیٹو انسٹرومنٹس کو. یہ ان کا قانونی حق ہے جس کو ہم جورسڈکشن نہیں کہتے, ہم اس کو جوڈیشل پاور کہتے ہیں. وہ ٹرائکاٹمی آف پاور کے پرنسپل میں آتا ہے. تو یہ ایک کانفرنٹیشن, جو کانفرنٹیشنل سچویشن ہوئی ہے, کورٹ پر حملے, اخبارات کے ذریعے ججوں پر حملے, ججز کے سخت ریمارکس جو کورٹ میں آ رہے ہیں, انہوں نے ایک ایسی فضا پیدا کی ہے کہ پرسیپشنز لوگوں کے, کچھ لوگوں کے شاید ہو گئے ہوں کہ عدالت جو ہے وہ جلدی میں فیصلے کر رہی ہے, جلد بازی کر رہی ہے. ابھی ایک بات چل رہی ہے, اس میں فیصل رضا عابدی نے بہت سخت باتیں کی. جی, تو بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ عدالت اب ان کو کیوں نہیں بلا رہی. لیکن یہ بھی بات چل رہی ہے کہ اگر آپ بلائیں گے تو شاید وہ عدالت میں اور بھی تماشا لگے, اور میکسیمم سزا تو 6 مہینے. تو حکومت شاید یہ بھی چاہتی ہے کہ اتنے زیادہ لوگ آئیں, بدتمیزی کریں, اونچا بولیں کہ آپ کورٹ کو بیک فٹ پہ ڈال دیا جائے. اب واٹ از دا وے آؤٹ؟ اب ہم ایز عوام, ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ اپنی جگہ کھڑی ہوئی, عدالت اپنی جگہ کھڑی ہوئی, ہم کہیں درمیان میں گھومے ہوئے ہیں. یہ بڑے اس کے سنگین نتائج نکلیں گے مالک. میں تو سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنل کولیپس ہو جائے گا, اور ایک انسٹیٹیوشن کولیپس ہو یا ایک سے زیادہ کولیپس ہو یا اور بھی بہت سارے ملوث ہو جائیں اس میں, یہ جو ہے یہ آپ کے اس کے ایکولیبرم کو ختم کر دے گا. پارلیمنٹ بھی چاہیے, یعنی جو مقننہ ہے, ایگزیکٹو بھی چاہیے, یہ بھی آئین کی اور قانون کی ریکوائرمنٹ ہے, اور اس کے ساتھ جوڈیشل پاور جس کو کہتے ہیں, پاور آف جوڈیشل ریویو, اس کا ہونا بھی ضرور ہے تاکہ کوئی بیلنس برقرار رکھ سکے. اچھا, ابھی لا منسٹر نائک صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں بڑا انٹرسٹنگ, انہوں نے کہا کہ جی ایک تو جوڈیشل ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے, ایک پارلیمنٹری ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے, فلیکسیبلٹی کی بھی. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ عدالت بجائے اس طرح کے کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ایکٹ تھا, اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کے بجائے اپنے اعتراضات لگا کے اگر مقننہ کو واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیتی تو وہ ایک بہتر اس کا سلوشن تھا, بجائے اس سے کہ آپ نے کاٹ دیا اور کانفرنٹریشن کو ایک اور مقام پہ لے گئے. کیا وہ مشورہ ٹھیک تھا؟ کیا عدالت کو کر دینا چاہیے تھا؟ دیکھیے, ایک اس کے لیے ایک پری کنڈیشن بہت ضروری ہے, that there is an ongoing genuine dialogue between the two institutions. کیونکہ 18ویں امینڈمنٹ میں بھی تو کورٹ نے ریفر کیا تھا نا, اور وہ جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ججمنٹ میں, جو 2009 کے جولائی میں ججمنٹ جس کو کہا جاتا ہے, ہسٹورک ججمنٹ کہا جاتا ہے, وہ ہے, اس میں بھی تو پارلیمنٹ کو کہا تھا کہ اگر آپ لاز کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بچا سکتے. اس وقت فضا مختلف تھی. اس وقت یہ کھلم کھلا پارلیمنٹ کے اندر پرسیپشن پیدا کیا گیا ہے کہ جو بھی ممبر ہے جو کچھ کہے وہ اس کے پرویلیج میں آ جاتا ہے. اٹ از ناٹ سو. نہیں, لیکن پھر ججز بھی یا کورٹ بھی رسپونڈ تو نہیں کر رہی, پھر لگتا ہے کہ ریئیکٹ کر رہی ہے. اگر وہ بھلے جو بھی وہ کر رہے ہوں پارلیمنٹ کے اندر, تو یہ ایک آپشن تھا تو صحیح, اگر یہ بھی بھیج دیتے تو نتیجہ تو وہی تھا, سسپینڈ کر کے بھیج دیتے. جی دیکھیں, aren't they cross section of the same society? کیا کوئی اونچی سوسائٹی کا حصہ ہے, کوئی نیچی سوسائٹی کی؟ جیسی کوئی بات نہیں ہے. کٹ کراس سیکشن میں سب آ جاتے ہیں. بائی اینڈ لارج پوری قوم ہے, پھر اس میں سیگمنٹس ہیں, لیکن ریئیکٹ کرنا ایک انسانی جذبے کا اظہار کرنا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز بھی انڈیویجولز کی طرح بہیو کر رہی ہیں, یہ ادارے جو سے ہیں وہ انڈیویجولز کی طرح بہیو کر رہے ہیں. sometimes they do. what is the law of bias? آپ اس کو دیکھیں کہ بایس کا لا کہاں سے نکلا ہے کہ جج از ناٹ ایبل ٹو ریمین امپارشل therefore his judgment is bad. یہی زرداری صاحب کا جو میں نے کیس سپریم کورٹ میں لڑا تھا, جس میں ان کو کنوکشن ہوئی تھی محترمہ کے ساتھ 5 سال قید اور جرمانہ 8 ملین ڈالرز کا, کس بیسس پر ہم جیتے تھے سپریم کورٹ میں؟ بایس آف ملک قیوم.
اچھا تو زرداری صاحب کی آپ نے بات کی, میں ایک پیچھے جاؤں گا پھر واپس سے آؤں گا. جی جی مجھے یاد ہے جب آپ ان کے لائر تھے اور آپ کیس لڑے تھے, آپ نے ان کو کہا کہ یہ پاکستان کے نیلسن منڈیلا ہیں اور ان پہ یہ سارے کیسز ہیں. پھر اسی نیلسن منڈیلا کو جب پاکستان آنے کی اجازت ملی NRO کے تحت, تو آپ ڈاکٹر بشر حسن کے ساتھ وکیل بن کے آپ نے رگڑ دیا ان کو. نہیں تو پہلے یہ کیا اولڈ PPP گارڈ ورسز نیو گارڈ تھی, کیا تھا یہ؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں پہلے تو یہ کہ میں نے ان کو کبھی بھی نیلسن مینڈیلا نہیں کہا تھا. یو کین چیک, یو کین ڈو سم ریسرچ. پرنٹ میں رپورٹڈ ہے. پرنٹ میں خیر بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن یہ نیلسن مینڈیلا جس طرح قید میں تھے وہ دوسری چیز تھی. یہاں میں نے ان کے ساتھ پمس میں بھی ملاقات کی اور بھی کی ہیں ملاقاتیں, اور لانڈی جیل میں بھی غالباً. تو آپ کو رابن آئلینڈ اور لانڈی جیل میں کوئی کامنالٹی نظر نہیں آئی؟ میں یہ بتا رہا ہوں گزارش, his father has been one of my closest friends, اور 6-7 سال ان کے اوپر عتاب تھا تو ان کو میں بچاتا آیا ہوں. تو یہ جو میں نے فرینڈس پہ بھی آپ سے سوال کرنا ہے. ہاں ہاں آپ بالکل کے اور بھی بالکل فرینڈس ہیں جن بالکل, پہ کھل ہمیں کے کچھ پوچھیں اعتراض ہے. کھل کے پوچھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو زرداری صاحب کا جس وقت میں نے کیس لیا تھا, وہ جیسے کہتے ہیں کہ انڈر ڈاگ کو پروٹیکٹ کرنا ایک مورل آبلیگیشن ہے. وہ قید میں تھے اور عتاب آیا ہوا تھا احتساب بیورو کا, ان کے اوپر کیسز چل رہے تھے دھڑا دھڑ, کوئی 15-16-17 کیسز تھے. بے نظیر نے بھی کہا تھا کہ ریپرزینٹ کرو, لیکن میں نے کہا کہ میں وکیل ہوں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ڈیفینڈ کیا جائے گا. وہ نہیں مانی, ان کو راجہ انور صاحب نے کیا, میں نے زرداری صاحب کو کیا. بٹ دیٹ واز وین ہی واز بینگ چارجڈ, اینڈ میں سمجھا تھا کہ یہ جو ججمنٹ ان کے خلاف آیا ہے وہ باعث کے بنا پر وہ وائڈ ہے, اور وہی کورٹ نے ہولڈ کیا. اب یہ جو آپ NRO کی بات کر رہے ہیں, اس میں وہ ٹرائی نہیں ہو رہے تھے. NRO اصولی طور پر غلط تھا, کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل سمجھوتا کرتے ہیں. مشرف صاحب کے ساتھ میری پرسنل دوستی رہی ہے, سیاست میں ہم اگری کریں یا نہ کریں. اس وقت انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, میں نے کہا کہ جنرل صاحب پہلا موقع ملے گا میں اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرواؤں گا سپریم کورٹ سے NRO کو. تو NRO کا جو تھا ایک وہ جنرلٹی تھی کہ آپ کرپشن کو کنڈون کر رہے ہیں, ایک بہت بڑا اصول ہے. دونوں میں کوئی کانفلکٹ سنا نہیں. جنرل صاحب ایسے آپ سے ہر بات کرنے کے بعد پوچھتے تھے, NRO بھی کرنے کے بعد پوچھا, پھر 3 نومبر والا جب انہوں نے ججز کی سیکنگ کا کیا, جی وہ بھی کرنے کے بعد شاید آپ کو بتایا تھا. بعد میں بتایا تو وہ ٹیلی فون آیا تھا, تو مختوم علی خان اٹارنی جنرل تھے, تو میں سو رہا تھا تو مجھے اٹھایا کہ یہ دیکھیں ہم کرنے والے ہیں. تو سامنے ٹیلی ویژن پر خبر آ رہی تھی کہ وہ پہلے ہی ایکشن لے چکے ہیں. تو میں نے کہا کہ اب کیوں آپ میرے سے کنسلٹ کر رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بالکل اس اچھا میں معاملے میں. کرنٹ کی دفعہ ہوگا, لیکن ایک سوال اس میں ٹیمپٹنگ, جی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی آپ رہے, جی بے نظیر کو بھی آپ نے بچپن سے بڑے ہوتے جی کو جی دیکھا, بالکل. آپ نے زرداری صاحب کو بڑا قریب سے دیکھا. زرداری صاحب کی کیا اسیسمنٹ ہے, کس طرح کے انسان ہے؟ اب ایک تو وہ اتنا چھوٹا ہے میرے سے, اور اس کے باپ کے ساتھ دوستی رہی ہے, ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے, ایسے کوئی نہیں کہ کوئی بات چیت ہی بالکل بند ہو, یہ بھی نہیں ہے. There is a world of difference. He is an astute young man, اور وہ ان کی جو فہم ہے وہ انسٹنکٹ آف سروائیول پر ہے, اور اس میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ میری اپنی رائے ہے, اینڈ دس از وتھ آل ریسپیکٹ ٹو ہم, آئی ڈو ناٹ مین اینی ڈس ریسپیکٹ, لیکن ایک طرح سے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اینیمل انسٹنکٹ آف سروائیول ہے, بڑا اسٹرانگ ہے. یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی. تو سو فار آئی ریمبر دیٹ آئی میٹ ہم وین آئی واز he wanted to talk to me about exit of جنرل مشرف. یہ بھی 2008 کی بات ہے. تو ابھی کیا آپ نے کیا اس پہ, چلیے اس ایگزٹ پہ آتے ہیں, ابھی جی تھوڑا سا ہم نے کمرشل ایگزٹ لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم بریک پہ جانا ہماری مجبوری ہے, لیکن اس کے بعد آگے پوچھیں گے کہ کیا ان سے پوچھا کہ جنرل مشرف کیسے جائیں گے, بیکاز بات تو ہم کریں گے ابھی آج کے حالات کی, لیکن جب تاریخ آپ کے ساتھ بیٹھی ہو تو بڑی ٹیمپٹنگ بات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, there's a lot more to come. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. پچھلا بریک سے پہلے ابھی بات شروع تھی, آپ نے کہا تھا کہ مجھ سے زرداری صاحب ڈسکس کر رہے تھے ایگزٹ ان کا جانا مشرف صاحب کا. ویری کوئکلی کیا ڈسکس ہوا؟ نہیں, یہ تھا کہ وہ دے ہیڈ پروبیبلی اگریڈ کہ سیف ایگزٹ ان کو دے دیں گے, اور انسٹیٹیوشن سے اور اداروں سے بھی یہ فیلرز آ رہے تھے کہ دے وڈ لائک ٹو ہیو اے سیف ایگزٹ فار دا فارمر پریزیڈنٹ. تو اس وقت وہ
4 گھنٹے کی میری ملاقات ہوئی تھی آصف کے ساتھ، رات کو دیر سے ہوئی تھی، اور ایسے ہی اٹ واز پرو بونو پبلک کو، ایسے نہیں کہ آئی ہیڈ اے کلائنٹ اور آئی واز ریپرزینٹنگ، نہیں. تو اس میں یہ بتا رہے تھے آپشنس کہ دیکھیں میرے ساتھ یہ بھی ہے، میرے ساتھ یہ بھی ہے، میرے ساتھ امریکہ بھی ہے، میرے ساتھ فوج بھی ہے، میرے ساتھ سیاستدان بھی ہیں. میں نے کہا بالکل درست ہے، اور آپ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر I feel that he should volunteer, he should not fight and he should quit. یہ تو یہ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا. یہ بتائیں، جب یہ آیا آپ کے پاس ملنے شام کو، تو میری اطلاع یہ ہے کہ انہی دنوں رات کو ایک اور بریگیڈیئر صاحب بھی آپ کے پاس آئے. آپ کا ایڈوائس تھی جنرل مشرف کو کہ آپ امپیچمنٹ کو لڑو، میں آرگیو کروں گا، یو ہیو اے گڈ کیس. پھر ایک رات کے اندھیرے میں مجھے کسی نے بتایا ابو دھابی سے کہ رات کے اندھیرے میں ایک بریگیڈیئر صاحب آپ کو ملنے آئے. انہوں نے کہا پیزا صاحب چھوڑیں اس بات کو. کیانی صاحب نے اور دوسرے کور کمانڈرز نے ہم نے میسج دے دیا ہے جنرل صاحب کو کہ بس اب پارٹیز اوور، ختم کریں، تو آپ بھی مہربانی کریں، ہم ان کو یہ مشورہ نہ دیں. اور وہ بڑے نیاز مند قسم کے بریگیڈیئر تھے. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں تاریخ تو اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ انسان جب وہ نوٹس دیکھتا ہے اپنے 800 پیجز کے تو رشک بھی آتا ہے کہ یہ کب یہ پبلش ہوں گے، کیا ہوگا. یہ جو ہے تھوڑی سی حقائق پر ہے مبنی اور تھوڑی سی فکشن پر، اوکے. دونوں چیزیں ہیں. یہ نہیں میں کہوں گا کہ بالکل غلط ہے. وہ نیاز ہوتے ہیں بریگیڈیئر صاحبان، وہ میرے دوست بھی ہیں. ایک وقت یہ آیا تھا کسی وقت کہ سوچ رہے تھے کہ وائی شوڈ آئی ناٹ فائٹ. تو کافی دوستوں سے مشورے کرتے تھے کوئی لڑنا چاہیے نہیں لڑنا چاہیے. بٹ وین دا انڈیکیشن کیم فرام ہز اون کانسٹیٹیوئنسی کہ اٹ ول بی بیٹر ٹو فائنڈ اے سیف ایگزٹ، میں زیادہ نام نہیں لوں گا، دین ہی آپٹیڈ. ایسے کوئی نہیں تھا کہ کوئی کمٹمنٹ تھی کہ لڑیں گے جا کے اور پارلیمنٹ کے اندر لڑیں گے. دیٹ وڈ ہیو بین اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. لیکن باتیں تو ہر ایک کرتا ہے کوئی. بٹ آئی تھنک دیٹ وین انڈیکیشنز ور دیئر اٹ واز ہز ڈیسیشن. آئی مسٹ سے ہی ڈیسائیڈڈ دیٹ ہی ول گو اینڈ ہی وینٹ دین. اچھا، اب کچھ باتیں ایسے اس طرف چل پڑی. آپ کی لاسٹ ملاقاتیں بڑی مزدار ہوئی ہیں 2-3 زندگی میں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب ہی وہ دا لاسٹ مین Yes. جب آپ ان کو ملے بھٹو ایکسپٹ صاحب بے کو. نظیر شی میٹ ہم ون ڈے لیٹر. اور ایون جب مارشل لاء لگنے سے پہلے بھی آپ نے اور ان کی آخری آپ نے ان کو بھی کال آن شاید کیا تھا، جی. بڑے آپ سیلیبریٹنگ موڈ میں تھے. تو مولانا کوثر نیازی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی جو پیرزادہ صاحب تھے ینگ تھے اور بڑے کوکی تھے، تو انہوں نے بڑا ہارڈ لائن لی ہوئی تھی اور بڑا لیٹ ہو گیا جیسے نیگوسیشنز پی این اے کے ساتھ، ورنہ گیم مختلف ہوتی. تو یہ اور بھٹو صاحب کسی اور پلیٹ فارم پہ تھے. دیٹس ناٹ کریکٹ. میں تو پروفیسر غفور کے ساتھ ایک دن بھی ویسٹ نہیں کرتا تھا. ابھی بھی وہ زندہ ہے، اللہ ان کو اور زندگی دے. اینڈ ان دا اینڈ وین دا بگر نیگوسیشنز اینڈیڈ اٹ واز غفور اینڈ مائی سیلف وی ور سیٹلنگ ایوری تھنگ. ہم نے سیٹل کیا تھا. ڈیلے اگر ہوا تھا تو بھٹو صاحب 7 دن کے لیے ملک سے باہر چلے گئے تھے، اس وجہ سے ہوا تھا. فار دوز 7 days وی ور ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل. نہیں تو شاید اس سے کچھ پہلے ہو جاتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مالک صاحب وہ آئی تھنک دا ڈیسیشن ہیڈ بن ٹیکن بائی 25th of June اور ایون ارلیئر دین دیٹ دا آرمی وڈ ٹیک اوور. ہماری 15 مئی 1977 کو جو ہوئی ہے میٹنگ ود دا کور کمانڈرز ان دا پریزیڈنٹ ان دا پرائم منسٹرز ہاؤس، اس میں یہ ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ فوج ہیڈ نے کلیئرلی کہا تھا کہ جی ہمارے اوپر پریشر ہے ہمارے جوانوں کا، سبارڈینیٹس کا، کہ آپ اس میں انٹروین کر کے دونوں پارٹیز کو علیحدہ علیحدہ کریں. دیٹ واز اے کلیئر انڈیکیشن. تو فیصلہ انہوں نے کر لیا تھا. کچھ عرصے کے لیے انہوں نے اس کو ڈیلے کیا، لیکن یہ جو ڈیلے ہوئی نہ کوئی ہاکش تھا نہ کیا تھا. 4 بجے صبح سے یعنی 6 بجے صبح کو بیٹھ کے اور مذاکرات کو کامیاب بنانا اور کسی ایک ملاقات ایک صرف بات تو مزے کی وہ بھی ہسٹوریکل ہے کہ کسی کا بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام رکھا کامیاب مذاکرات خان. اچھا یہ بتائیں کہ ایک اور ملاقات ہے وچ از این انپلیزنٹ ملاقات. یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بڑے سینئر آدمی انہوں نے سے ایک بڑی بات کی کہ جی مارچ 1979 میں انہوں نے کہا آپ اور غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب اگین رات کے اندھیرے میں آپ کی پیر پگاڑا صاحب سے ملاقات ہوئی کراچی میں، اور شاید یہ ایجنڈا تھا کہ آپ گیج کرنا چاہتے تھے کہ اگر بھٹو صاحب کو اسیسینیشن ہوتی ہے، پھانسی ہوتی ہے، تو
سندھ میں کیا ریاکشن ہوگا، اور ان کو کہا بھی گیا شاید کہ الزام یہ لگتا ہے کہ آپ سے یہ پیغام بھیجا گیا کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ ایسا کوئی بات ہو نہ. اس میں سر کتنی حقیقت ہے؟ اب آپ بھی اس میں سے حیات ہیں. I never met Pir Pagaro during that period. As a matter of fact, یہ آپ کر رہے ہیں مارچ 1979 کی بات کر رہے ہیں. نہیں، مارچ 79 میں I was here seeing ذوالفقار علی بھٹو شہید every day in the پنڈی جیل. 2 3 4 گھنٹے میں ان کے ساتھ گزارتا تھا. 13 فروری 1979 سے لے کر 30th of March 1979 اس دوران میں نہیں گیا، اور میں پیر پاگارو صاحب سے نہیں ملا، بالکل نہیں. غلام مصطفیٰ خان چتوئی مرحوم اب وہ حیات نہیں ہے، میرے بڑے قریبی دوست تھے، بڑے کلوز فرینڈ تھے. وہ ملے ہوں تو دوسری بات ہے. میں نہیں کہہ سکتا، نہ ہاں کہہ سکتا ہوں نہ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں نہیں ملا تھا. اچھا اب ذرا ادھر آ جائیں واپس ہم اس کیس کی طرف. یہ اب جو ایک ایشو چل رہا ہے کہ جی کوئی وایا میڈیا ڈھونڈے دونوں سائڈس، اور کھوسا صاحب نے بھی کہا چلیں ہم خط لکھ دیں گے ساتھ فیصلے کے ساتھ کہ کوئی کیس نہیں کھلے گا. اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ہو جائے. ایک سلوشن جو مارکیٹ میں ہم سنتے ہیں لوگوں سے، دو باتیں ہم سن رہے ہیں. ایک ہم یہ سن رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الٹیمیٹلی کورٹ یہ کرے، آپشن نہ ہو کہ ان پرائم منسٹر صاحب کو بھی فارغ کر دے کنٹیمپٹ میں، لیکن صاحب پھر جوڈیشل کمیشن بنا کے اس سے لیٹر لکھ دے تاکہ آنے والا وزیر اعظم محفوظ ہو. شارٹ آف دیٹ کیا کوئی مڈل وے ہے؟ بیکاز ہمیں عدالت بھی اپنی جگہ فکس نظر آ رہی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، اور اگریشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اکانومی تباہ یہ ہو بڑی رہی ہے. ایک انفارچونیٹ چیز ہے، آپ نے درست فرمایا. کیونکہ زرداری صاحب کو تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے تھا. میں اس کو ان کی ایک اسٹیٹمنٹ کو کوٹ بھی کرتا ہوں اور ان کو کرٹیسائز بھی کرتا ہوں. انہوں نے کہا چلو ہم نے ایک اور جیالہ پیدا کر دیا. دس از واٹ ہی سیڈ وین راجہ پرویز اشرف واز. تو جیالوں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے، آتے جائیں گے جاتے جائیں گے، بٹ دس ڈیبلیٹیٹس دا پولیٹیکل اسٹرکچر. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا نقصان دہ ہے پولیٹیکل اسٹرکچر کے سر لیے. حل کیا ہے؟ اگر آج آپ اور اس پوزیشن میں ہوتے آپ کیا ایڈوائز کرتے؟ کمپرومائز دیکھیں، کمپرومائز کیا ہے؟ کمپرومائز جو ہوتے ہیں پاسبل اس وقت ہوتے ہیں جب یہ کنفرنٹیشن سے پہلے. اب کنفرنٹیشن ہوا ہے، کورٹ تو اس بات سے نہیں ہٹ سکتی کہ ہمارے ججمنٹ کے اوپر یا ہمارے حکم کے اوپر تعمیل نہ ہو. دین دا کورٹ از ڈیڈ. اگر کورٹ چلیں تاریخیں بھی ڈال دے، کچھ لمبا کر دے، اور پھر وہ اتنی دیر میں انٹرم گورنمنٹ آ جائے، الیکشن اناؤنس ہو جائے، لیٹ سے 2 3 مہینے کی بات ہے، انٹرم گورنمنٹ آ جائے، انٹرم گورنمنٹ بھلے خط لکھ دے، تو پھر کیا کورٹ یہ 3 مہینے لٹکا نہیں سکتی؟ جسٹ میں تو ایک عام آدمی کی طرح سوچتا ہوں. مالک صاحب، یہ جو پروسیس ہے نا، یہ کینسر کی طرح ہے. جتنا اس کو آپ لمبا کریں گے اتنا زیادہ نقصان ہوگا. یہ بلیڈنگ پروسیس ہے، ہم بلیڈ کر رہے ہیں، پوری قوم بلیڈ کر رہی ہے. لیکن پھر صاحب یہ برین ٹیومر کی طرف کہ اگر آپ نے غلط سرجری کر دی تو فوراً موت ہو جناب، جائے یہ گی. تو ہوتا ہے نا، پھر یہ رسک تو ہے نا اس میں انوالوڈ. لیکن آپ آگے آپ کے الیکشنز آ رہے ہیں، ان الیکشنز میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بننا ہے. چیف الیکشن کمشنر کے اوپر اتنا زبردست دباؤ ہے کہ وہ ذمہ داری ہے کہ الیکشن کو کسی نہ کسی طرح سے آپ بنائیں شفاف. اچھا یہ بتائیے، کورٹس جی. کو پرائم منسٹر کا نظر آتا ہے حکم عدولی وغیرہ. سندھ کے اندر سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ جی لوکل گورنمنٹ الیکشنز کروائیں، ہاں، وہ بھی انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے پرواہ نہیں کی. ہم نے اس پہ کورٹس کو ریاکٹ کرتے نہیں دیکھا. تو پھر یہ جو اپوزیشن اعتراض کرتی ہے کہ یہ رولنگ پارٹی کہ ان کو صرف پچھلے 4 سال میں کورٹس کو صرف ہمارے ہی مقدمات پہ اتنی پیس سیٹ کرنے کی، اتنی تیزی دکھانے کی ضرورت ہے. مجھے واقعی اس کا نہیں، یہ جواب جو کمپیریزن ہے میں سمجھتا ہوں یہ مس پلیسڈ ہے وتھ اٹموسٹ ریسپیکٹ. سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس میں ان کو 3 4 مہینے دیے گئے تھے، کوئی مدت دی. میرے چیمبر سے ایک جونیئر اپیئر ہوا تھا جی جو یہ کیس جیتا اور جس پہ یہ ججمنٹ ہوئی، شبیر شاہ نام ہے، بالکل. کراچی سے. تو وہاں ابھی تک وہ مدت ختم نہیں ہوئی تھی، اور کورٹ کو سندھ گورنمنٹ نے بھی بتایا کہ ہم اپیل فائل کر رہے ہیں، اور اپیل فائل بھی کی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس میں مزید ٹائم مانگ رہے ہیں. وہ مزید ٹائم مانگنے کی بات ہے، اوکے یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے پھر تو اور ڈیفائنس ٹیکنیکلی ڈیفائنس نہیں ہوئی. ڈیفائنس نہیں ہوئی ابھی میرا تک. وہی سوال صاحب، یہاں پہ کیا سلوشن ہے؟ کیا ہے کوئی سلوشن کہ اس طرح پرائم منسٹر جاتے رہیں گے، کھڑکتے رہیں گے؟ نہیں جی، نہیں جاتے رہیں گے. دیکھیں ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ عدالت کا جو فیصلہ ہے کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے مالک، وہ جو ہے وہ تاریخ کرتی ہے، وہ حال حاضر میں نہیں ہو سکتا. سر یا ہم نے کورٹ تو خود حال کرے. میں رہنا، ہم تو ہاں، تاریخ کا حصہ نہیں دیکھیں ہیں. بیگم نصرت بھٹو کے کیس میں جو جسٹس انوار الحق کی ججمنٹ تھی، کتنے سال گزرنے کے بعد اس کو ہسٹری نے ڈسون کیا ہے.
کتنے سال گزرنے کے بعد سو موٹو تو نہ کہیں گے، لیکن بھٹو صاحب کے قتل کا جو مقدمہ ہے اس کا ریویو تو نہیں ہو رہا ہے، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں. 200 کی ججمنٹ تھی جو منیر جیسے بریلینٹ اور ایبلسٹ جورسٹ نے دیا تھا پہلے مارشل لاء میں، جس کو کہا تھا کہ مارشل لاء ریولوشن ہے اور نئی لیگیلٹی دیتا ہے، نئی کانسٹیٹیوشنل آرڈر دیتا ہے. اس کو کتنے سال لگے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے میں، ختم ہوا نا. تو یہ ٹائم لگتا ہے، صاحب یہ ایک بتائیں ایولیوشنری یہ پروسیس ہے. سپریم کورٹ کے سننے کے مقدمات ہیں جو بہت زیادہ جس طرح کے مقدمات سن رہی ہیں. صاحب ایک مطالبہ وہی آ گیا جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی سائن ہوا تھا ہاں کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں. ایک امریکن ماڈل ہے کہ ہر اسٹیٹ کی اپنی سپریم کورٹ ہے اور ایک فیڈرل سپریم کورٹ ہے جو صرف آئینی معاملات سنتی ہے. کیا وقت یہاں نہیں آ گیا کہ اب ایک سپریم کورٹ ہو جو آئینی سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل اور باقی ساری اسٹیٹس کے صوبوں کی اپنی مالک I'll again go back a little in history. This is very interesting. جب ہم نے جنرل ضیاء الحق صاحب کو ڈرانے کے لیے، اب میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں، سندھی بلوچ پشتون فرنٹ کا آغاز کیا تھا جلاوطنی میں بیٹھ کے، وہ ڈرانے کی بات تھی. دیٹ واز ahead of its time جو ہم پروگرام دے رہے تھے. اب کچھ ہوا 18th امینڈمنٹ. تو اس وقت اگر آپ ڈاکیومنٹس دیکھیں گے جو میں نے خود لکھے تھے، ہاتھ سے بنائے تھے، اس میں وی سیڈ دیٹ پاکستان نیڈس اے کورٹ آف کانسٹیٹیوشنل کازز. جو آپ بات کر رہے ہیں وہی ہے. تو میں تو آتھر تھا ان ڈاکیومنٹس کا بھی جو فرنٹ کے لیے بنائے تھے. تو اس میں بھی یہی تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کازز کہ اگر کسی اسٹیٹ کو اتنا گریونس ہو جائے کہ وہ کہیں کہ جی ہم تو سیسیڈ کر رہے ہیں، تو دا کورٹ آف کانسٹیٹیوشنل کازز ول ڈیسائڈ. تو یہ جو بہت ہی ہائی پروفائل پولیٹیکل کیسز ہیں، آئی تھنک دیٹ آئیدر اے بینچ آف دا سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے ایک کورٹ آف کانسٹیٹیوشنل کازز کی جا سکتی ہے. اگر آپ سپریم کورٹ میں سے ہی ایک بینچ بناتے ہیں شرعی معاملات کے لیے، شرعی عدالت بھی ہے یہاں پہ، اس کے لیے بناتے ہیں، تو کانسٹیٹیوشنل کازز کے لیے کورٹ بنانا کوئی خراب بات نہیں ہے. بہت سارے ممالک میں کانسٹیٹیوشنل کازز کے کورٹ ہمارے اب ضرورت نہیں بن گئی اب. ہاں بنتی ہے. میں ایک چیز بتائیے، پھر ہم نے چھوٹا سا کمرشل بریک لینا، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات. جی یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کہاں کہاں گورنمنٹ اپنی حدود کراس کر رہی ہے اور نئی باتیں مانتی، ڈیفائی کرتی ہے. لیکن کیا آپ کے خیال میں ان آل فیئرنیس کیا عدالتیں بھی کہیں پہ لائن کراس کر رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چند کیسز ایسے ہیں جس میں یہ کنٹروورشل کیس شامل نہیں ہے. بائی دا وے آئی ہیو گاٹ اے ڈیفینیٹ ویو پوائنٹ ایز فار ایز دس کیس از گوئنگ آن. لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جس میں میں نے بھی یہ فیل کیا ہے اور کھلے کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کو، دوسرے جج صاحبان کو کہا کہ دیکھیں یہ جو لائن آف ڈیمارکیشن ہے، ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو فنکشن ایک طرف، آپ کا جوڈیشل ریویو کا دوسری طرف، شاید آپ لائن کراس کر گئے. اچھا پھر مجھے ایک فرق بتائیے، کہ جب آپ یوسف رضا گیلانی کو بلاتے ہیں اور آپ ان کو شو کاز دیتے ہیں تو آپ ان کو تیسرے دن بلا کے 3 دن کے بعد انڈائٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ آپ شو کاز دیتے ہیں تو پھر آپ 20 دن کا گیپ ڈالتے ہیں. تو یہ اتنا فرق کیوں؟ اور کیا عدالتیں اور جو عدالتی پروسیس ہے، کیا یہ نیگوسیشنز کا یہ لین دین ہو رہا ہے کہ عدالتی پروسیس چل رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرٹیسزم کورٹ کی ہوئی ہے کہ بہت جلدی فیصلے کر رہے ہیں، تو کورٹ از کانشیس آف دیٹ کرٹیسزم. یو سی اٹ ٹیکس جوڈیشل نوٹس. اور یہ جو یا تو جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات کرتے ہیں یا تو کہتے ہیں کہ جی تحمل اور صبر کرنا چاہیے. مثلا یہ زیادہ ٹائم جو دیا ہے یہ ایک انڈیکیشن بھیجنے کے لیے کہ ہم کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. 3 دن کی بجائے اگر انہوں نے 2 یا 3 ہفتے دیے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. اب دوسری طرف سے لوگ ہیں جو نظر لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ جناب یہ جو صفایا ہو رہا ہے پرائم منسٹرز کا وہ پہلے ہو جائے گا یا اس اسمبلی کا جو ٹینیور ہے وہ ہو جائے گا، اور کیئر ٹیکر پرائم آپ منسٹر کو کیا صفایا ہوتا نظر آتا ہے ایک اور پرائم منسٹر کا؟ کیا آپ کے خیال میں 2-3 مہینے ٹپ جائیں گے، کسی طرح گزر جائیں گے؟ یہ پریزنٹ کا تو ذرا میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا تو معاملہ جو ہے ہی از ان کنٹمپٹ، جیسے وہ انہوں نے کہہ دیا ہے، انلیس ہی. یہ آپ کا اندازہ ہے کہ خواہش ہے؟ نہیں، میری خواہش نہیں ہے، کیونکہ کوئی اس میں کوئی پولیٹیکل ایسپریشن نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ بچتے ذرا مشکل نظر وہ آتا جو ہے. آپ نے کسی کو وہ ذکر بھی کیا تھا، بریگیڈیئر صاحب تو کافی دفعہ آئے بھی ہیں، اور جب بھی مارشل لاء لگا ہے یا اٹھنے والا ہے یا کچھ ہونے والا ہے، تو یہ ایسپریشن نہیں ہے میرا، نہیں کوئی خواہش ہے. یہ میرا ایک اسیسمنٹ ہے، اور اسیسمنٹ ہے کہ دیر آر ایٹ لیسٹ اباؤٹ 60 to 70 years of experience behind it, you see. تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ شاید ایک پرائم منسٹر کو یہ فیس کرنا پڑے وہی فیٹ،
اور جو کورٹ نے بھی کہا تھا، جیسے تصدق جیلانی صاحب نے کہا تھا، بڑے ادب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ان کے لیے، کہ بھئی ایک پرائم منسٹر کو ہم نے روانہ کر دیا، اب دوسرے کے لیے ہم کیسے مختلف راستہ اختیار کر سکتے؟ تو دس از لائک اے رائٹنگ آن دا وال. بٹ آئی ڈونٹ نو ویدر دا کورٹ ول ہیو دا ٹائم اور دا کورٹ ول ہیو دا ایپیٹائٹ ٹو گو فار اے نہیں، تھرڈ لیکن پرائم اگر منسٹر. فرسٹ پہ کے بعد سیکنڈ کے لیے کوئی آپشن نہیں تو پھر آپ تیسرا کیوں نہیں جائے گا؟ پھر آپ کے خیال میں دوسرے پہ کیوں رکے گی بات؟ تیسرے تک شاید ٹینیور نہ ختم ہو جائے. میں سمجھ رہا اور ہوں اگر کیئر ٹیکر کے آرڈر پہ ایک لیٹر یہ لکھا بھی جاتا ہے تو اس کی لیگل ویلیو وہی ہے؟ وہ تو کیئر ٹیکر تو پرائم منسٹر دیکھیں نا، ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. اور یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ چاہے وہ 3 دن کے لیے آتے ہیں، 4 دن کے لیے آتے ہیں، الیکٹورل پروسیس سے آتے ہیں یا کانسٹیٹیوشنل پروسیس سے آتے ہیں یا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل پروسیس سے آتے ہیں یا پیرا کانسٹیٹیوشنل پروسیس سے آتے ہیں یا الٹرا کانسٹیٹیوشنل پروسیس سے آتے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ اختیارات تو وہی استعمال کرتے ہیں جو چیف ایگزیکٹو کے. جنرل مشرف نے بھی تو وہی اختیارات استعمال کیے تھے. تو یہ کہنا کہ نہیں اس کو نہیں ہوگا، یہاں ان کو ہوگا. ابھی ایک چھوٹا کمرشل بریک لیں گے. بریک کے بعد آ کے میں نے آپ سے ایک سوال ضرور پوچھنا ہے، اگین فار سان پلیزنٹ، کہ ساری زندگی آپ مین آف لا رہے، آپ ڈیموکریٹ رہے، کہ دوستیاں آپ کی جنرلوں اور بریگیڈیئرس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہیں. سنا ہے وہ لنڈن میں آپ کے فارم پہ آ کے وہ شوٹنگ ووٹنگ بھی کرتے ہیں مشرف صاحب، لیکن یہ بریک کے بعد پوچھوں گا آپ سے. اور ہمارے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ لنڈن کے فارم پہ کیا ہوتا ہے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے میں آپ سے پوچھا تھا کہ سنا آپ کے لنڈن فارم کے اندر آپ اور جنرل مشرف بڑی کوئی اسکیٹ شوٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، بڑی آپ کی دوستی ہے. تو ایک طرف آپ ڈیموکریٹ ہیں، ایک طرف آپ جنرل صاحب سے شوٹنگ کرتے ہیں، اور میں نے پھر آپ کی ایک ایز انفارمیشن منسٹر بھی آپ کی اسٹیٹمنٹ آپ کو کوٹ کرنی ہے. جی بالکل تو بالکل. پہلے یہ بتائیے کہ کیا یہ صحیح بات ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں، اسکیٹ تو نہیں ہے میرا. اسکیٹ تو وہ ہوتا ہے جو ٹھیکر کی وہ تھالی ہوتی ہے، اس کو اڑتی ہے، اس کو مارتے ہیں. وی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. ہم تو لائیو گیم کے لیے جاتے ہیں. بندے مارتے ہیں آپ؟ نہیں، بندے نہیں، وہ 2 ٹانگوں والے نہیں. وہ کسی اور کا کام ہے. نہیں، جنرل صاحب 1-2 مرتبہ آئے ہیں میرے پاس شکار کھیلنے. مجھے شکار کا بڑا شوق ہے، وہاں بھی میں کرتا ہوں. وہ کچھ میرے پاس شوٹنگ رائٹس وغیرہ ہیں. تو وہ ان کے لیے یہ نیا تھا. یہ فیزنٹ کا بڑا خوبصورت برڈ ہوتا ہے فیزنٹ، اور انگلش فرینچ پارٹریج، اس کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی میں تو رسول براج پر کشتی میں جا کے بیٹھی ہوئی مرغابیوں کو مارتا ہوں. میں نے کہا یہ اڑتی ہوئی ہیں، یہ ذرا کچھ مشکل. آدھا اسٹیٹس ان کا ذرا اونچا کر دیا نا، رسول براج سے آپ ان کو لندن لے گئے. اچھا یہ بتائیں، ایک میں پڑھا تھا کہ 71 میں یہ انہوں نے آغا ناصر صاحب اپنی بک میں کوٹ کیا کہ 71 میں جب کوئی پی ٹی وی نے امیجز دکھائے ڈھاکہ سرنڈر کے، اس پہ بڑا لوگوں کا اعتراض وغیرہ بھی ہوا، تو آپ نے ان کو بلایا اور آپ نے ان کو کہا کہ چھوڑ دیں اس بات کو کہ ہم ایک کوئی ڈیموکریٹک چینج آیا ہے گورنمنٹ کا اس ملک میں، ہم نے پارٹی ہماری جو پاور میں آئی ہے وہ آرمی کے ساتھ آئی ہے، اس کی وجہ سے آئی ہے، اور اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایسی چیز چلے جو آرمی کو ہیومولیٹ کرے. Not at all. تو انگریزی میں آپ نے کہا forget that there has been a democratic change of government. A party got control of the government with the help of armed forces and nothing offensive to them can be tolerated. اور یہ انہوں نے This is PTV کتاب آغا ناصر نے اپنے اس میں کوٹ کی. I with utmost respect I say that this is fiction. یہ بالکل on the contrary ہسٹری آپ کے سامنے ہے. میں نے فال آف ڈھاکہ کی فلم دکھائی تھی جس میں وہ جنرل نیازی سرنڈر کر رہے ہیں اور جس کے بعد کالی پٹیاں باندھی گئی تھی ہیڈ کوارٹرز میں، اور میں نے کہا تھا کہ وی آر اے نیشن آف آسٹرچز، ہم شتر مرغوں کی قوم ہیں. یہ میں نے کہے تھے شروع الفاظ 1971 کے دسمبر میں، اور اس کے بعد تھوڑا ہی عرصہ بعد میرے سے انفارمیشن منسٹری چھین لی گئی تھی. Now this is a fact. لیکن میرے الفاظ کیا تھے کہ ہم شتر مرغوں کے. آخر جرمنی نے جنگ لڑا، ابھی بھی ہیں، ابھی بھی ہے. تو کیسے کیا کرتے شتر مرغ کیا کرتے ہیں؟ ریت میں سے کیسے سر نکالیں؟ نہیں، وہ ریت میں سے نکالنا ہوگا نا سر. اب نوجوان قیادت پیدا کیجئے، ان کا کام ہے. دیکھیں جس وقت ہم نکلے تھے باہر تو all of us were in our 30s. سر 36 ینگ سے بات ہے. یہ جو عمران خان فنومنا چل رہا ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، وہ ان کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2000 کا بھٹو ہے. کیا عمران خان اور بھٹو میں کوئی چیز کامن نظر آتی ہے آپ کو؟ کچھ چیزیں ہوں گی لیکن جو فنڈامنٹل چیزیں وہ نہیں ہیں. جو حالات تھے جن میں بھٹو صاحب آئے تھے وہ حالات نہیں ہیں. اور دیٹ از اے ون آن سچویشن، دیٹس اے ون ٹائم سچویشن.
اور وہ ایک فریک سچویشن بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. 110 پبلک میٹنگز ایک دن میں کرنا جناب ٹرک پہ چڑھ کے, اور یہ کہ کوئی کسی قسم کا پبلک ایکسپوجر تھا نہیں میڈیا پر, اور یہ ایک چیز تھی. 20 الیکشنز میرے ہاتھ میں تھی, کراچی کی پوری اور انٹیریئر سندھ کے لوور سندھ کی. 50,000 ٹوٹل روپے مجھے ملے تھے پر فنڈ کے لیے جس پہ سے ہم لڑے ہیں الیکشنز. مورل ویلیوز ور ڈفرنٹ, مورل ویلیوز آر ڈفرنٹ ٹوڈے. سر ایک چیز بتائیں, ایک بات چل رہی ہے کہ شاید ایک ایسی لیجسلیشن بھی لائی جائے جی جس کے تحت یہ طے ہو جائے کانسٹیٹیوشن کے تحت کہ جو ایک بار بھی پی سی او کے تحت جس نے اوتھ اٹھایا ہے وہ جج نہیں ہو سکتا, اور اگر یہ آ جاتی ہے امینڈمنٹ تو پھر یہ حاضر کئی ججز کو گھر جانا ہوگا انکلوڈنگ چیف جسٹس. اس طرح کی لیجسلیشن اگر آتی ہے یا کانسٹیٹیوشنل ایک آ جاتا ہے ایکٹ, تو کیا اس کو کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے؟ تھیوریٹیکلی کر سکتی ہے. دیکھیں کورٹ جو بھی ایکشن لے گی نا, اپارٹ فرام دا کانسٹیٹیوشنلٹی آف دیٹ ایکشن, میں یہ بڑی کلیئرلی بات کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ایک ہے, جوڈیشل پاور ایک چیز ہے, ان کے دائرے میں بھی رہ کر کورٹ کو جو چیز مؤثر کرتی ہے مالک, دیٹ از مورل اتھارٹی. ایز لانگ ایز دیٹ مورل اتھارٹی از انٹیکٹ, کورٹ کا فیصلہ جو ہوگا وہ ماننا پڑے گا. لیکن یہ جو ارسلان افیئر اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں, کیا اس سے مورل اتھارٹی افیکٹ نہیں ہوئی ان آل فیئرنیس؟ I think only time will tell, because this is a personal matter of the Chief Justice, not as Chief Justice of Pakistan. اس کو تھوڑا سا سنجیدگی سے ہمیں دیکھنا پڑے گا, کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں سر ہے. آخری ایک منٹ ہے, جی میں ہسٹری کی بڑی بات نہیں, ایک ہسٹری کی بات آپ نے ایک بار مجھے بیٹھے ہوئے بات کی, آپ نے کہا میں چاہتا ہوں اس پہ جلدی سے بات ہو جائے جی جی کہ یہ 73 کا جو آئین ہے متفقہ مسودہ, آپ نے کہا مجھے بتایا کہ بھٹو صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ متفقہ ہے آخری منٹ تک, بالکل ہم نے بتایا بھی نہیں. بتایا ویری کوئکلی بتائیں کہ کیوں نہیں بتایا اور کیا تھا؟ یہ جو ہماری چھوٹی سی ٹیم تھی جس نے یہ ہیلپ کیا, جس میں غفور بھی تھے, بزنجو بھی تھے, سردار شوکت حیات بھی تھے, اور بھی کچھ دوست تھے جنہوں نے بڑا ایک کردار ادا کیا. پیسیج تھا کانسٹیٹیوشن کا وچ واز دا ہسٹوریکل تھنگ, جس میں وہ بھٹو صاحب نے تقریر بھی کی ہے, پیسیج, ناٹ دا رائٹنگ آف اٹ. تو ایک پرسنالٹی کلیش تھا بھٹو صاحب کے درمیان اور خان ولی خان کے درمیان. اگر ایک کہتے تھے کہ رات ہے, دوسرے کہتے تھے دن ہے. جب پوری اپوزیشن نے کیا, تو آپ اگر فلم دیکھتے اس کی فلم دیکھیں گے تو جب اپوزیشن کے تمام ممبر کھڑے ہو گئے تو ولی خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ووٹ کرنے کے لیے نہیں اٹھے تھے, اور بھٹو صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ووٹ کر رہے ہیں. ان کے چاروں طرف جتنی اپوزیشن تھی وہ ایک ایک کر کے سب کھڑے ہو گئے. تو میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا, میں نے کہا خان صاحب ادھر دیکھیے. تو ادھر دیکھا تو ادھر سے بزنجو کھڑا ہوا ہے, ادھر سے غفور کھڑا ہوا ہے, پیچھے سے سردار شوکت حیات کھڑا ہوا ہے. تو یہ جب دیکھے تو میں نے کہا اٹھیں. چلے اسی اٹھنے پہ ختم کرتے ہیں کہ وی ہوپ کہ جو پریزنٹ پارلیمنٹ ہے, پریزنٹ ججز ہیں, یہ سارے بھی قانون کے لیے اور کانسٹیٹیوشن کے لیے کھڑے ہوں گے, اٹھیں گے, اور اس کے ساتھ ہی شاید ہمارا ملک بھی اپنی صحیح طرف چلا جائے. کانسٹیٹیوشن کے بغیر کوئی گارنٹی اور سیکیورٹی ہمیں نہیں ہے. We have taken an oath to defend that constitution and we must. I would love to go on, لیکن run out of time. بہت شکریہ آپ کا. Very kind. ناظرین, آج کا پروگرام شروع تو آج کے حالات میں ہوا تھا, تاریخ میں چلا گیا, لیکن ہمارا آنے والا کل بھی ہمارے گزرے والے کل کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. بہت ہی ضروری ہے کہ ہماری جو کرنٹ لیڈرشپ ہے, چاہے وہ سیاسی ہے یا ہماری جوڈیشل جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں اور ایک مڈل وے نکالیں. اور مڈل وے اگر درمیانی راہ نکلے گی تو ملک صحیح راہ پہ چلے گا. ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے, سب اس امید ہی کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.